अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ मैं हूँ अरूसा चौधरी। सबसे पहले पाकिस्तान में आज हम बात करेंगे आज की टॉप न्यूज़ के हवाले से। तो सबसे पहली खबर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है उन दो ख़वातीन के हवाले से जो पाकिस्तान तो आई 29 जून को, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में उनके साथ क्या हुआ, इस हवाले से पिछले काफ़ी दिनों से बात चल रही है। उन्हें हब्से बेजा में रखा गया, उनके साथ ज़्यादती की गई, फिर उनको जो है उनसे जो है बहुत सारी अमाउंट जो है वो भी ली गई और उसके बाद वो अब पाकिस्तान से वापस जा चुकी हैं। लेकिन ये तमाम वाक़या क्या है, इस पर मुहर्रकात क्या रहे हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, पुलिस का इस पर क्या मौक़िफ़ है, और इसके अलावा जो दोनों फ़रीक़ैन हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है, इसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फ़याज़ मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक सर। सबसे पहले तो एक ऐसी खबर, एक ऐसा वक्त जिसमें पाकिस्तान की रेपुटेशन के बारे में पूरी दुनिया में बहुत सारी अच्छी बातें हमें सुनने को मिल रही थी। पीस टॉक्स में पाकिस्तान ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया, जिसके बाद ईरान हो या अमेरिका हो या बहुत सारे और ममालिक पाकिस्तान की बहुत सारी तारीफ़ें कर रहे थे। ऐसे में एक ऐसा वाक़या सामने आता है जिसमें दो गैर मुल्की ख़वातीन हमारे मुल्क में आती हैं और उनको ग्रीट करने की बजाय, उनकी मेहमान नवाजी करने की बजाय एक बड़ा ही दिल खराश वाक़या सामने आता है कि उन्हें हब्से बेजा में रखा जाता है। 2 दिन उनके साथ ज़्यादती की जाती है, मनी एक्सटॉर्ट की जाती है उनसे, और उसके बाद इस वक्त तो वो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जिस तरह भी उनको फिर पुलिस रिकवर करती है, देन उनके बयानात रिकॉर्ड होते हैं एंड देन दे वेंट बैक। तो एक खुलासा सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब तक इस पूरे सिनेरियो में आपका क्या खुलासा है, या आपके नज़दीक अब तक अपडेटेड जो पूरी सिचुएशन है उसमें आपका क्या तज्ज़िया? अच्छा अरुषा, बड़ी लंबी बात की आपने। इसका मुख्तसर सा खुलासा ये है कि 1 जुलाई को जी ये वाक़या मंजर आम पे आता है, 3 जुलाई को इसका ड्रॉप सीन हो जाता है। ठीक है। 1 जुलाई को उससे 2 दिन पहले मेरा ख्याल है वो ख़वातीन जो हैं वो वहाँ यहाँ आती हैं, जो गैर मुल्की ख़वातीन हैं, कुछ 1-2 दिन वो गुजारती हैं इस्लामाबाद में, बामी रजामंदी से आती हैं। ठीक है। फिर उनका को आपस में लेन देन का तनाज़ा है जो शिद्दत इख्तियार कर जाता है, फिर उनको हब्से बेजा में रख लिया जाता है डिफेंस सी के इलाके में। बिल्कुल। वहाँ से उनके वालिदैन जो हैं वो एमरजेंसी 15 पे कॉल करते हैं, स्पेन पुलिस से रब्ता करते हैं, स्पेन पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस से रब्ता करती है, पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है। इस दौरान उन ख़वातीन को जो है एयरपोर्ट पे छोड़ने जा रहा होता है वो जो मरकज़ी मुल्ज़म है जिसका नाम अली है। तो भट्टा चौक के करीब धींगा मुश्ती में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्कुल। वो दोनों ख़वातीन गाड़ी से बाहर आ जाती हैं, वो एक करीबी फ़िल्टर हाउस में चली जाती हैं। लेकिन इससे पहले पुलिस उन ख़वातीन की बाज़याबी के लिए कार्रवाई का आगाज़ कर चुकी होती है। बिल्कुल। अच्छा, कहा जाता है कि जी ये सारा जो सीन है या पुलिस की जितनी भी कार्रवाई है वो डिफेंस तक महदूद है। नहीं, जिस वक्त ये सब सीन चल रहा है उस वक्त पुलिस की एक टीम जो है वो शादरा के इलाके में रेड कर रही है। ठीक है। और पुलिस की एक टीम जो है वो सरगोदा में भी रेड कर रही है। ठीक है। मुल्ज़मान का राउंड अप किया जाता है, उनकी गिरफ़्तारी की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी भी एक ड्रामाई अंदाज में हो जाती है। वो गाड़ी से गाड़ी टकराती है, उसकी भी FIR जो है वो लॉन्च हो चुकी है, अलग से हो चुकी है। बिल्कुल। अच्छा जी, वो एक फ़िल्टर हाउस में पनाह लेती हैं, वहाँ एक ट्रैफिक अहलकार उनको रेस्क्यू करता है, फिर पुलिस उनको अपनी कस्टडी में लेती है, ले आते हैं। 164 का बयान जो है वो कुछ घंटों के बाद कलमबंद होता है, जिसके बाद वो ख़वातीन जो हैं वो सिस्टम पे, पाकिस्तान का जो एक जुडिशरी का सिस्टम है, जहाँ जो एक हमारे सिक्योरिटी इदारों का सिस्टम है, उस पर वो इत्मीनान का इज़हार करती हैं और वो कहती हैं कि हम ख़ुद को सेफ़ महसूस कर रही हैं। जिसके बाद तकरीबन रात 3:30 बजे के करीब उन्हें अब से 2 दिन पहले उन्हें जो है उनके मुल्क रवाना कर दिया जाता है। और इसमें खुशाइन बात ये है कि वो जाने से पहले एक ख्वाहिश का इज़हार करती हैं पंजाब पुलिस से, लाहौर पुलिस से। वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी झंडा अगर आप ला दें तो रात 3:30 बजे उन्हें पुलिस एक पाकिस्तानी झंडा प्रोवाइड करते हैं, जिसके बाद उन्हें उनके मुल्क रवाना कर दिया जाता है। तफ्तीश की अगर मैं बात करूं तो तफ्तीश अभी चल रही है। मुल्ज़मान का अभी भी रिमांड जो है वो ले लिया गया है। इस हवाले से DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने एक दिन पहले पुलिस लाइन में एक तफसीली
پریس کانفرنس بھی کی جس میں لیکن دیکھیں کامران صاحب کی پریس کانفرنس پر ہم آتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں ملزمان کی گرفتاری کی اور خواتین کی بازیابی کی، ابھی جیسے آپ نے یہ واقعہ مجھے بتایا، یہ واقعہ رپورٹ کیا گیا، لیکن پولیس کی جانب سے جو انیشیل سٹیٹمنٹ آئی اور جو بیانات دیے گئے اس میں تو کہا گیا تھا کہ انہیں ڈی ایچ اے کے گھر سے بازیاب کروایا گیا، جبکہ بعد میں اسٹوری کچھ اور نکلی. یہ کانٹرڈکشنز کیا ہیں؟ اچھا اس میں جو میں پریس کانفرنس کو میں اس لیے جلدی اس میں لیا تھا کہ ہماری کچھ باتیں پریس کانفرنس میں سے ہم لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ جس وقت یہ ساری کارروائی چل رہی ہے، پولیس کی ایک ٹیم شادرہ میں موجود ہے جی، ایک ٹیم سرگودا میں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ٹیم جو ہے وہ ڈیفنس سی کے علاقے میں ہے. ٹھیک ہے. ڈیفنس سی میں جب پولیس ریڈ کرنے لگتی ہے اس گھر میں، اس سے کچھ منٹ پہلے وہ جو ملزم ہے رضا، وہ خواتین کو لے کے ایئرپورٹ کی جانب جا رہا ہوتا ہے، بالکل نکلتا ہے، اور پھر وہاں پر یہ حادثہ جب یہ وہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے 15 پہ کال ہوتی ہے، رسپانڈ ہوتا ہے، تو پولیس وہاں سے ان دونوں خواتین کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے. اچھا ملزم وہاں سے چلا جاتا ہے، اور ملزم بعد میں کینٹ سے گرفتار ہوتا ہے. ملزم وہاں سے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ملزم کو راؤنڈ اپ کیا جا رہا ہے، ملزم کے تمام نمبر بند ہیں، اس کی فیملی سے رابطہ کیا جاتا ہے، پھر پولیس خود ملزم کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ گرفتاری دے دو، سرنڈر کرو. پھر جس کے بعد ایس پی کینٹ ملزم کو گرفتار کر کے، اختر نام ہے ان کا، وہ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں پھر ایک یہ بھی تھا کہ باس، یس، ایک کریکٹر جو بیچ میں کہا گیا کہ مسلسل رابطے میں تھا، باس کا کریکٹر ہر جگہ. باس کون ہے؟ باس یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. باس اگر آپ نے وہ فلٹر ہاؤس والی تصویر دیکھی ہے جی، اس میں آپ کو ٹریفک کا ایک سارجنٹ تو نظر آ گیا، کچھ پولیس کی وردی کے جوان بھی نظر آئے، انہی میں ایک داڑھی والا شخص بھی ہے. ٹھیک ہے. جس کا نام ہے اے ایس پی ڈیفنس فضل. اوکے. اور وہ جو سفید ڈالا ہے، جس کے بارے میں ہمارے سوکال تجزیہ کار یا جو بھی سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ایک باس جو تھا وہ سفید رنگ کے ڈالے میں بیٹھ کے اس تمام چیز کی نگرانی کر رہا تھا، وہ سفید ڈالا اے ایس پی ڈیفنس کا تھا. اچھا نہیں، یہ تو ویسے بھی چیزیں کافی کلیئر ہے کہ ایک بندہ جس سے آپ فون پہ رابطے میں ہے، وہ اگر آپ کے ساتھ ہو تو فون پہ رابطہ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وہ باس وہاں موجود نہیں تھا، لیکن یہ باس بھی گرفتار ہو چکا ہے. جی یہ باس ہے، اس کا نام ہے وحید. ٹھیک ہے. اس حوالے سے میں نے خود کل ڈی آئی جی فیصل کامران سے پوچھا کہ جی سب باتیں چھوڑیں، پہلے یہ تو بتائیں کہ یہ باس کون ہے. اس کو لے کے بہت سارے ابہام ہیں، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ زیر گردش ہیں. تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ باس جو ہے اس کا نام ہے وحید، جو کہ اکاڑے کا رہائشی ہے اور کرمنل ریکارڈ ہے اس کا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر پہلی ایف آئی آر تقریباً 2021 میں جو ہے وہ درجہ 3 سے 4 ایف آئی آرز ہیں. اور بیسیکلی وہ تھوڑی سی، آپ اس کو اگر میں عام فہم الفاظ میں کہوں تو وہ تھوڑی سی بدماشانہ طبیعت تھی اس کی، کنٹوٹا ٹائپ شخص جس کو ہم کہتے ہیں وہ تھا. اس کو آگے کریکٹر مینیپولیٹ کیا گیا بنا کے خواتین کو ڈرانے کے لیے، ان کو ہراساں کرنے کے لیے. اس کا کیا کنیکشن ہے رضا ڈار صاحب سے اور اس پورے سینیریو سے؟ اچھا یہ جو باس ہے اور باس کے ساتھ دو کارندے ہیں پنٹر جو ہیں جی، یہ رضا کے دوست ہیں. اوکے. ان کو بلایا گیا، ان کی کوئی کاروباری شراکت داری بھی ہے یا صرف دوستی ہے؟ ٹھیک ہے. ان کو بلایا گیا صرف ان خواتین کو ہراساں ڈرانے کے لیے، ویپنز دکھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے. اور اس میں تقریباً وہ کامیاب بھی ہوئے اور ناکامیاب بھی ہوئے. تو باس کا خلاصہ تو یہ ہے کہ جس باس کو لے کے ہم لوگ بیٹھے ہیں، کل جب پریس کانفرنس میں تو اس میں بھی کہا گیا جی باس تو فلاں آدمی ہے. نہیں، باس کی تو تصویر بھی منظر عام پہ آ گئی، اس کے ساتھیوں کی بھی کل تصاویر جو تھی وہ ڈی آئی جی آپریشن نے اپنی پریس کانفرنس میں واضح طور پہ بتا دیا. پھر انہوں نے جو ابہام اس کیس کو لے کے، اب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ کے حوالے سے کہ جی لاہور پولیس نے کریڈٹ لے لیا خواتین کو بازیابی کے حوالے سے، تو انہوں نے اس چیز کو ٹیکنیکل طور پہ پروف کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے جو ڈچ پولیس کی طرف سے، اسپین پولیس کی طرف سے جو کال آئی ایمرجنسی 15، ہمارا ایمرجنسی 15 جو ہے، اسی پر گفتگو ہم جاری رکھیں گے. ابھی اور بہت ساری تفصیلات ہیں، مطلب ملزمان کے بارے میں بات کرنی، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. سب سے پہلے پاکستان میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے غیر ملکی خواتین کے کیس کے حوالے سے. فیاض ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیاض صاحب، ہم بات کر رہے تھے کیس کے اوپر. اب تک کتنے ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں اور جو انویسٹیگیشن ہے وہ اس ٹائم کس نہج تک پہنچی ہے؟ آلموسٹ تقریباً عروسہ تمام ملزمان گرفتار ہیں. ٹھیک ہے. ان کا عدالت سے ریمانڈ بھی لیا جا چکا ہے. مختلف پہلوؤں پر تفتیش کی جا رہی ہے. ایک تو ہے جائے وقوع کی تفتیش. بالکل. وہاں سے جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اچھا سر، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا. جائے وقوع، آپ کے نزدیک جائے وقوع کون سا ہے؟ وہ جہاں سے لڑکیوں کو بازیاب کروایا گیا، وہ جہاں پر انہیں حبس بیجا میں رکھا گیا، یا وہ جہاں سے ان کے جو ملزم ہے رضا ڈار صاحب ان کو گرفتار کیا گیا؟ جائے وقوع جو ہے وہ جگہ جہاں انہیں حبس بیجا میں رکھا گیا تھا. بعض جب بھی ان کی کہیں سے نہیں ہوئی، وہ ایک پوائنٹ ہے جہاں انہوں نے پناہ لی، جہاں سے آ کے پولیس نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا. تو جو جائے وقوع ہے اس کی سیفٹی یا اس کے بارے میں سیلڈ ہے. وہاں سے پولیس نے جو شواہد اکٹھے کرنے تھے، فرانسک ٹیموں نے جو شواہد اکٹھے کرنے تھے وہ انہوں نے کر لیے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سیلڈ ہے. وہ ویسے بھی میرے خیال میں ایک رینٹ ہاؤس تھا، رینٹ پہ جگہ لی گئی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ ملزم کا جو شناختی کارڈ ہے وہ شادرے کا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ جب پولیس کر رہی تھی تو ایک ٹیم شادرہ میں تھی. بالکل. ٹھیک ہے. اور ملزم کے جو دیگر ساتھیوں میں سے 2 سے 3 ساتھیوں کا تعلق سرگودا سے ہے. ایک ٹیم وہاں پہ ورک کر رہی تھی. اچھا، پولیس اب ان ملزمان سے جہاں جائے وقوع سے انہوں نے شواہد اکٹھے کیے، بیانات کی مد میں جو تفتیش ہے وہ کری. وہی سائنسی تفتیش جو ہے، جو سائنسی شواہد ہیں، اسلام آباد کی کچھ تصاویر، وہاں سے کچھ ڈیٹا جو ہے وہ ان کا ٹیلی فون ریکارڈ جو ہے وہ منگوایا جا رہا ہے. خواتین آئیں تو اپنی مرضی سے تھیں. بالکل. پھر دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. بالکل. کہا جاتا ہے جی کرپٹو کرنسی کا ہے. پھر کہا جاتا ہے جی کوئی $5 لاکھ یا 15 لاکھ ڈالر. ان سے پاسورڈز ہی مانگے جاتے رہے، انہیں ڈرایا دھمکایا جب جاتا رہا، تو ان سے جو ڈیمانڈ تھی وہ یہی کی جا رہی تھی کہ اپنے پاسورڈز جو ہیں وہ دے دیے جائیں، اور جب تک انہوں نے نہیں دیے انہیں نہیں چھوڑا. اچھا، ابھی ان چیزوں کا نا ابھی ایک تو FIR ہو گئی، 365 کی FIR ہوگی اغوا برائے تاوان کی. ٹھیک ہے. اس میں دیگر دفعات کا بھی ہو گیا. اب ان کو ثابت کرنا بھی ایک ہے نا. بالکل. اچھا، اس میں سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی کیس میں انویسٹیگیشن اور آپریشن پولیس نے پہلے دن سے ہی جوائنٹ آپریشن شروع کر دیا. یعنی جیسے جس جگہ پہ آپریشن کی ٹیم گئی وہیں ان کے ساتھ انویسٹیگیشن کی ٹیم گئی، ساتھ شواہد اکٹھے کیے. جب ان دونوں خواتین کے 164 کے بیان ہوئے تو اس وقت جو ڈچ کونسلیٹ ہے، ان کا ایک ڈچ کونسلر وہ بھی موقع پر موجود تھا. اس کی موجودگی میں جو ہے یہ بیانات ریکارڈ کیے گئے تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے. تو اس وقت بھی آپریشن اور انویسٹیگیشن ونگ کے جو افسران ہیں وہ ساتھ ہی، بلکہ لاہور پولیس کی جو دو خواتین SP، جس میں SP آپریشن تھیں سدرا اقبال ٹاؤن، اور SP انویسٹیگیشن کینٹ راہیلہ اقبال، دونوں خواتین جو ہیں وہ بھی ان مدعی خواتین کے ساتھ موجود نہیں تھیں. انہوں نے بھی جو شواہد تھے، فرانسک ٹیمیں جو ہیں ان کو بلایا گیا، جائے وقوع کا اثر نو جائزہ لیا گیا. جو وہاں سے کیس سے متعلقہ چیزیں تھیں وہ پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیں. اور اس حوالے سے پولیس حکام کا کل ہونے والی پریس کانفرنس میں بھی DIG نے کہا تھا کہ ہر صورت انصاف ہوگا اور اس کی تفتیش میں کسی قسم کا کوئی جو ہے ابہام، کسی قسم کا کوئی لکنا جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا جس کا ملزمان فائدہ اٹھائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے میرا خیال ہے کافی حد تک ہم ڈسکس کل کی پریس کانفرنس کے بعد تو بہت ساری کلیئر ہو چکے ہیں. بہت سارے ابہام جو ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہیں. ان میں اب کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے وہ خواہشیں چل رہی ہیں. وہ تو بہت سارے تجزیے ہیں، جب تک انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی بہت ساری چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی. تو DIG کامران کی پریس کانفرنس کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. انویسٹیگیشن ابھی بھی جاری ہے. 8 ملزمان اب تک گرفتار ہو چکے ہیں، DNA سیمپلز میچ کر چکے ہیں اور کارروائی کا سلسلہ جاری ہے. جیسے جیسے یہ خبریں اس حوالے سے آتی جائیں گی ان کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے. لیکن ابھی بڑھتے ہیں پروگرام کی اگلی خبر کی جانب. گزشتہ روز ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے اسلام آباد میں پیش آیا. اسلام آباد میں ایک خاتون کے ساتھ زبردستی کی جا رہی تھی روڈ کے اوپر، اور جو ملزم اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو روکنے کے لیے گروپ کیپٹن نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی اور گروپ کیپٹن کو اسلام آباد میں سڑک پر شہید کر دیا گیا. بڑا افسوسناک واقعہ جو تھا ہمارے لیے آیا، لیکن یہ اس طرح کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں، گزشتہ 1 سے 1.5 سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ ثنا یوسف کو اس کے گھر کے اندر جا کر قتل کر دیا گیا. پھر سمیہ حجاب کو اس کے گھر سے کے باہر سے
جو ہے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی جو ناکام ہو گئی. اینڈ دین اس کے بعد ایک اور خاتون تھی آؤٹ لوفرا کے نام سے جو کہ ایک ٹک ٹاکر تھیں, اور ان کے ہسبینڈ نے ان کو ایک پارکنگ میں گولیاں مار کر نہ صرف انہیں مارا بلکہ خود بھی خودکشی کر لی. تو اس طرح کے واقعات جب آپ کے دارالحکومت میں ہوتے ہیں اور ایک ایسا شہر جس کے بارے میں, جس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں, وہاں پر یہ ایک بڑا سوالیہ نشان پیدا کرتے ہیں. یقیناً عروسہ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. وفاقی دارالحکومت ہے, سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کے دعوے کیے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دارالحکومت میں پتہ بھی جو ہے وہ سیکورٹی اداروں کی نظر میں آئے بغیر نہیں ہلتا. لیکن یہ جتنے بھی واقعات کا آپ نے ذکر کیا, اگر ہم کل ہونے والے واقعات کو دیکھیں, یہ واقعہ ضرور پیش آیا اور یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ ایک موٹر سائیکل سوار جو ہے جس کی عمر صرف 20 سال ہے, وہ ویپن لے کے گھوم رہا ہے. بالکل وہ ویپن لے کے گھوم رہا ہے. یہ واقعہ افسوسناک ضرور ہے. اس میں گروپ کیپٹن صاحب نے بڑی ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کر کے اس خاتون کو بچایا, لیکن اس میں اسلام آباد پولیس کی پروفیشنلزم کا بھی ایک اہم ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے 9 گھنٹے کے قلیل عرصے میں اس ملزم کو گرفتار بھی کیا. بلکہ اس سے پہلے آپ نے جتنے بھی واقعات بتائے اس میں ایک واقعہ شاید آپ بھول گئی ہیں, بینک رابری. اوکے بالکل, چند دنوں کے اندر 3 بینک جو تھے وہ اسلام آباد میں لوٹے گئے تھے. اچھا, ان میں مثبت پہلو یہ ہے ان تمام واقعات میں کہ ان کے جو ملزمان تھے سوائے بینک رابری کے تمام ملزمان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ان کے وہ ریلیٹیو تھے. کہیں میاں نے بیوی کو مار دیا تو کہیں دوست نے دوست کو قتل کر دیا. اور یہاں پر بھی جو ہے کل والا جو واقعہ ہے یہ بھی جو ہے یہ بھی دوست ہی کولیگز تھے, پہلے ایک دوسرے کو پک اینڈ ڈراپ ان کی چلتی رہتی تھی پرووائڈ. کل ان کا کسی بات پہ جھگڑا ہوا رات, اس حوالے سے بھی آئی جی اسلام آباد کی ایک بڑی تفصیلی بریفنگ سامنے آئی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکی کو F9 پارک میں لے جانا چاہ رہا تھا, لیکن وہ لڑکی جانے پہ بضد نہیں تھی, وہ جانا نہیں چاہ رہی تھی. تو اس اسنا میں گروپ کیپٹن صاحب آگئے, انہوں نے اس کو منع کیا, ڈانٹا, تو اس نے مشتعل ہو کے فائرنگ کر دی اور اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گیا. اس نے اپنا ویپن اپنی شرٹ ایک بیگ میں رکھ کے اپنے دوست کے پاس رکھی اور پولیس کو ڈاج دینے کے لیے وہ شرٹ چینج کی اور وہ بس میں بیٹھ کے لاہور کی طرف روانہ ہوا اور بھیرا کے قریب وہ اتر گیا. پھر دوبارہ بس میں بیٹھا اسلام آباد آیا. اگر اس دوران وہ ایک کال اپنے دوست کو دوبارہ نہ کرتا تو شاید اب تک وہ نہ پکڑا جاتا. پولیس نے بڑی پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا. انہوں نے اس ملزم کو نہ صرف گرفتار کر لیا بلکہ اس سے بھی تفتیش کا سلسلہ جاری ہے. آج اس کا بھی جو ہے وہ ریمانڈ لے لیا گیا ہے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں ویپن کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایک بڑا سوال ہے نا کہ ہر کسی کے پاس 9mm کی پسٹل اتنی آسانی سے آتی ہے, کوئی کسی کو بھی مار کے نکل جاتا ہے. یہ تو بیسیکلی ہوتی بھی فورسز کے پاس ہوتی ہے یا پولیس کے پاس اس کا زیادہ ہے. یہ خاصا بیش کی قیمت قسم کا ویپن ہے. اس کی قیمت بھی تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے کے بعد شروع ہوتی ہے. بالکل. اچھا, ویپن آ گیا اس کے بعد, لیکن اس کی دیدہ دلاری یہ ہے کہ وہ ویپن لے کے موٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ کیا جو ہمارے ناکہ جات ہیں, جو ہمارے وہاں چیک پوائنٹس ہیں, وہاں پہ چیکنگ بھی ہو رہی ہے کہ وہ سارے کے سارے نمائشی ہیں. تو عروسہ انلیگل ویپن کا اب آنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن سر اس کی روک تھام کرنا تو ہماری سر دیکھیں یہ ویپنز بیسیکلی آتے ہیں علاقہ غیر سے, درہ جس کو ہم کہتے ہیں درہ خیبر کہہ لیں یا درے سے کہہ لیں, یہ وہاں سے اسمگلنگ ہو کے سب کو پتہ ہے یہ ویپن اٹک کے پل سے داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اٹک کے پل سے یہ وفاقی دارالحکومت میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. KPK سے آنے والا ویپن, KPK اب ہمارے یہاں تو چھپ چھپا کے بکتا ہے نا, KPK میں تو یہ اوپن مارکیٹس ہیں, وہاں پہ فیکٹریز ہیں جہاں پہ یہ بنتے ہیں. تو ان ویپنز کی اسمگلنگ کو تو پولیس آج تک نہیں روک سکی. ہاں, ہر سال بڑی بڑی پریس کانفرنسیں, پریس ریلیزیں جاری ہوتی ہیں جی ہم نے اس سال اتنے لاکھ ویپن پکڑ لیے یا اتنی بڑی تعداد میں اسمگلنگ شدہ اسلحہ پکڑ لیا, لیکن وہ اسلحہ آتا کہاں سے ہے, وہ بنتا یہ بڑا سوال ہے کہ پکڑ تو لیتے ہیں لیکن جب آ رہا ہوتا ہے اس کو روکنے کی روک تھام جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ٹو سب سے پہلے میرا پاکستان. سب سے پہلے بات کریں گے اب جس گفتگو کو ہم آگے بڑھائے تو ہم بات کر رہے تھے گزشتہ روز ہونے والے واقعے کے حوالے سے. اسلام آباد میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا, اور اگر اس واقعے کی بات کریں تو ابھی فیاض صاحب کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ویپن ہے آج کل ہر دوسرے چوتھے میں ایک ایسا واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے, اور بڑی آسانی سے لوگوں کو ویپن مل بھی جاتا ہے, پھر وہ ایکسیس ان کی وہاں تک. لیکن یہ ویپن ہمارے ملک میں یا ہمارے شہروں تک آتا کہاں سے ہے, اس کی روک تھام ہم کیوں نہیں کر پا رہے ابھی تک؟ جی سر. اچھا عروس صاحب, یہ جو انلیگل ویپن ہے نا جی, یہ آپ کے پورے پاکستان میں 100% ہونے والے جرائم میں 99% جو جرائم ہیں جی, ان میں انلیگل ویپن کا استعمال ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ قتل ہے, چاہے وہ ڈکیتی ہے, رابری ہے, چوری ہے, یا لڑائی جھگڑا ہے, یا زمین کچھ بھی ہے, کوئی بھی جرم ہے اس میں انلیگل ویپن جو ہے. اب انلیگل ویپن آتا کیسے ہے, کس طرح آتا ہے, یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ کوئی فارمولا تو ہے نہیں. بالکل. ہم ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, گڈس ٹرانسپورٹ کمپنیاں جو ہیں ان کے ٹرکوں کے ذریعے ویپنز آتے ہیں. پھر جو ہماری ٹرانسپورٹ ہے, مسافر وینس ہیں, بسیں جو کہ پی کے سے آتی ہیں, ان میں یہ ویپن بڑی آسانی سے سمگلنگ ہو کے اٹک کے پل سے کراس کرتے ہیں. پھر جس ضلع میں ان کی منزل ہوتی ہے اس ضلع میں یہ پہنچ جاتے ہیں. گزشتہ دنوں شوٹرز پکڑے گئے تھے پنجاب میں, بالکل. تو انہوں نے تفتیش میں انکشاف کیا تھا کہ یہ ویپنز ہم رینٹ پہ بھی لیتے ہیں, اور وہ رینٹ پہ لے کے اپنی کارروائی کر کے وہ واپس کر دیتے ہیں. اس میں تو کوئی اس میں ہے نہیں, یا جس جگہ پہ ان کو ویپن چاہیے اور جس جگہ انہوں نے کارروائی کرنی ہوتی ہے ویپن وہاں پہ بھی آ جاتا ہے. تو آن لائن بزنس ہے یہ بھی. آن لائن آپ آن لائن پیزا منگواتی ہیں, آن لائن کھانے پینے کے, اب آپ آن لائن ویپن بھی منگوا, آن لائن ویپن بھی مل جاتا ہے, آن لائن ڈرگس بھی مل جاتی ہے. ہے. تو ہم ان کی روک تھام کے لیے, میرا خیال ہے کہ ہمیں سوال پھر وہی ہے کہ ہم ان کی روک تھام کے لیے ایسا کیا کون سے قوانین ہیں یا ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ان کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں؟ قوانین ہے 13-20-65 کی FIR ہے آپ کے پاس یا میرے پاس سے کوئی لیگل ویپن جب برآمد ہوتا ہے تو 13-20-65 کی FIR ہوتی ہے, اور اگر آپ کا ویپن میں لے کے چاہ رہا ہوں تو 16-20-65 کی FIR درج ہوتی ہے. اور ان کی سزا 16-20-65 کی سزا ہے 2.5 سال, 2.5 سے 3 سال, اور 13-20-65 کی کم سے کم سزا ہے 7 سال. لیکن بس FIR ہوگی, اگلے دن جرمانہ, بندہ گھر واپس. تو اس میں جب تک تھوڑی سی سختی نہیں لائی جائے گی, جیسے میں نے کہا نا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ویپنز پکڑے جاتے ہیں. لیکن قانون سازی کا یہ لوپ ہول ہے نا کہ ہم FIR دیتے ہیں, تفتیش نہیں ہے نا, اور اس کے بعد اگلے دن جرمانہ ہوتا ہے. 13-20-65 خانہ فگر پورا کرنا ہے, اس ماہ ہم نے اتنے پرچے دے دیے, اس ماہ ہم نے اتنے پرچے دے دیے. ویپن آتا کہاں سے, اس کی تفتیش نہیں ہوتی ہے. ویپن کو لانے والا کون ہے, اس نے آگے کس کو ترسیل کرنی ہے, کس کو دینا ہے, اس کی کوئی تفتیش کسی بھی فورم پہ نہیں کی جاتی. بس خانہ پوری کی جاتی ہے, جی ہم نے آج اتنا ویپن پکڑ لیے, اتنے یہ گاڑی پکڑ لی. گاڑی بھی کبھی کبھار پکڑ لیتے ہیں, جو ویپن نہ بکنے والا اس کی گاڑی جو ہے یہ پکڑوا دیتے ہیں. تو یہ کوئی ویپن فارمولہ نہیں ہے, یہ سب کو پتہ کہاں سے آتا ہے, کیسے آتا ہے, اٹک کا پل کراس کر کے آتا ہے. اگر اٹک کے پل پہ آپ اپنے سیکورٹی کے نظام کو ٹھیک کر لیں, چیکنگ کے سسٹم کو ٹھیک کر لیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب میں انلیگل ویپن کہیں سے بھی آ سکتا ہو. ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ اگر ہم اپنی چیک اینڈ بیلنس کے نظام کو ٹھیک کر لیں, چیکنگ کا سسٹم ٹھیک ہو جائے ہمارا, تو ویپن جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ معاملات ابھی تک ہمارے کنٹرول میں آتے نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہی ہے. سر اس کے علاوہ اگر ہم اس اسپیسیفک کیس کی بات کریں تو پولیس نے اپنی کافی حد تک کارروائی مکمل کر دی ہے. ملزم کو شناخت پریڈ کے بعد اب عدالت میں مطلب جوڈیشل کر دیا گیا ہے. اب کیا ڈیو پروسیس آف لا اس کے آگے کیا ہوگا؟ اس کا اب ٹرائل ہوگا. تفتیش مکمل ہو گئی, یہاں بھی تفتیش میں بھی کچھ دن باقی ہیں. جب تفتیش مکمل ہوگی تو اس کا ٹرائل ہوگا. ٹھیک, ٹرائل ہوگا تو اگر تو پولیس کے پاس اچھے شواہد ہوں گے, اچھی تفتیش کی ہوگی, تو ملزم کو اس کی جرم کی سزا تو ضرور ملے گی. کیونکہ ہمارے یہاں تو اس جرم کی سزا جو ہے وہ سزائے موت بھی ہے, عمر قید بھی ہے. اب بات ختم ہوتی ہے تفتیش پہ پرسو کرنے پہ, بالکل, کہ اس تفتیش کو اچھے انداز میں کیا جائے گا. IG اسلام آباد علی ناصر رضوی دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ وہ اس تفتیش کی خود نگرانی کریں گے, خود دیکھیں گے سارے معاملات کو, اور جس طرح انتہائی پروفیشنل انداز میں انہوں نے پولیس ملزم کو گرفتار کیا, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تفتیش بھی اسی پروفیشنل انداز میں کریں گے
تاکہ ملزم کو اس کے کیے کی سزا جو ہے وہ مل سکے. بالکل اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ پورے ملک میں ہم سنتے ہیں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ سامنے آتا ہے. لیکن سوال وہی ہے کہ کیا ہم ان کاموں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں یا ہم اس طرح کی قانون سازی پر فوکس کر رہے ہیں یا نہیں جو اس کی بیسکس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ملک میں ویپن آنا از نارمل، آتا ہے، لیکن اس ویپن کے آنے کی روک تھام کے لیے ہماری قانون سازی کیا ہے، اس میں پولیس کیا کردار ادا کری ہے، یہ جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے اور اس کے اوپر فوکس کرنا بھی سب سے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جب تک ہم اس کے اوپر فوکس نہیں کریں گے ویپن آنا بند نہیں ہوگا، اور جب تک ویپن آنا بند نہیں ہوگا ہم جتنا مرضی ویپن کیپچر کر لیں ویپن تو مزید آتا رہے گا. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں سر، کچھ بات کر لیتے ہیں کچھ اور خبروں کے حوالے سے. ایک دفعہ پھر سے لوڈ شیڈنگ نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، ایک دفعہ پھر سے کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کہنے کو تو ہم بہت حد تک سولر پہ شفٹ ہو چکے ہیں لیکن چیزیں ابھی بھی بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی. کیا کہیں گے؟ لوڈ شیڈنگ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، لیکن جب کافی عرصے کے بعد واپس آتی، کافی عرصے کے بعد نہیں ہے، جب مونسون کا آغاز ہوتا ہے نا، برسات جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ہمارا جو بجلی کی ترسیل کا سسٹم ہے نا وہ ابھی بھی فرسودہ ہے. ہم آج بھی جو ہے نا وہ جو ٹرانسفارمر کے ساتھ ایک ٹی ہوتی ہے تو اس کو ہم جدید انداز کے بجائے آج بھی ہم نے نا ایک وہ پتھر کے ساتھ ایک تار کو باندھ کے نا وہ سسٹم رکھا ہوا ہے. ایسے بارش کی 2 بوندیں جو ہیں وہ گرتی ہیں اور اس کے بعد بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے. بلیک آؤٹ. اچھا سر، یہ باتیں بڑی پرانی ہیں، مطلب یہ جو ایشوز ہیں ہم بڑے پرانے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں. جیسے ہی گرمی میں ہماری کنزمپشن تھوڑی سی بڑھتی ہے، میں نے بہت سارے علاقے دیکھے ہیں کہ آئے روز ہر دوسرے روز ان کا ٹرانسفارمر اڑ جاتا ہے. تو کیا وابطہ ابھی تک اس قابل نہیں ہو سکا کہ وہ جانتا ہے کہ اس علاقے میں ایک پرٹیکولر وقت کے بعد جب اے سی چلیں گے تو یہ کنزمپشن اتنی ہوگی اور اس کے بعد ٹرانسفارمر جلیں گے تو وہاں پر اس کی کنزمپشن کے مطابق ہم چیزوں کو پہلے سے ایڈجسٹ کر لیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اچھا، ایک بات آپ نے بھی شاید سنی ہو یا نہ سنی ہو، میں نے تو اپنے بچپن میں سنی ہے، کہتے ہیں کھاؤں گا نہیں تو بڑا کیسے ہوں گا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو بڑا ہونے کے لیے کھانا ضروری ہے. خواجہ آصف کا ایک ٹویٹ تھا لیسکو کے حوالے سے، واپڈا کے حوالے سے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے کسی پی اے کی سفارش کی اس کے گاؤں کی، تو اس سے بھی ٹرانسفارمر کی مرمت کی مد میں 2.5 لاکھ کے 3 لاکھ روپیہ جو ہے وہ وصول کر لیا گیا تھا. جب خواجہ صاحب کا ٹویٹ آیا تو ایک دم ترتھلی مچ گئی، رولا پڑ گیا اور بعد ازاں وہ ایک الیکٹریشن کے اوپر پرچہ دے دیا. یہ کسی ایک علاقے کی بات نہیں ہے، بالکل یہ پورے ملک کی صورتحال، ملک کی صورتحال ہے. جہاں ٹرانسفارمر جس علاقے کا خراب ہوگا وہاں اپنی مدد آپ کے تحت وہ علاقے والے خود ہی ٹرانسفارمر ٹھیک کروائیں گے تو وہ ٹھیک ہوگا. اور آج یہ جو آپ نے کہا نا کہ جدیدیت کی طرف، تو اس کا صرف تصور ہے. سر عوام تو جدت کی طرف جا رہی ہے، سولر پینلز لگائے جا رہے ہیں. جیسے جیسے عوام سولر کی طرف شفٹ ہوتی ہے حکومت وہاں ٹیکس لگانا نہیں بولتی. وہاں پہ حکومت کو یاد ہے ان کا بس چلے تو مطلب پچھلے دنوں جس طرح کے ٹیکسز لگائے گئے ہیں عوام کے ساتھ اور صارفین کے ساتھ، مطلب لوگ چیخ رہے تھے کہ اب سورج پر بھی ٹیکس لگا دینے کے جو اختیار اگر حکومت کے پاس ہوتا تو وہ شاید وہ بھی لگا دیتے. وہاں پر حکومت کو یاد ہے کہ یہ سب کچھ کرنا ہے. تو لیکن عوام کی آسانی کے لیے جہاں پر حکومت کو ضرورت ہے چیزیں بہتر کرنے کی، وہاں پر ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ عروسہ دیکھیں، بجلی، پیٹرول اور اس طرح کے جو دیگر سر آپ نے پیٹرول کا نام لیا، مجھے پیٹرول یاد آ گیا. میں اسی پہ آ رہا ہوں. اس طرح کے جو دیگر یوٹیلیٹیز بل ہوتے ہیں، پیٹرول کو پیٹرول تو آپ نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق استعمال کرنا، یہ کسی بھی حکومت کی آمدنی کا نا ایک بڑا حصہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ کسی ملک میں سولرز پہ پابندی ہے، پتہ نہیں میرے خیال میں آسٹریلیا ہے یا کوئی ایسی کنٹری تھی، وہاں سولر پہ انہوں نے پابندی لگا دی کیونکہ ان کی جو آمدنی کا ایک بڑا حصہ ہے وہ بجلی کے بلوں کی مد میں ہے. تو اب میں جو یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے ادھر بھی جو ہے نا سولرز پہ آنے والے دنوں میں پابندی لگا دیں. اب سر ایک بہت بڑی بات کریں کیونکہ اب ہم نے بہت سارا ملک جو ہے سولر پر شفٹ ہوتا دیکھا. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بریک کے بعد ڈسکس کریں گے.
ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بات کر رہے تھے ہم مہنگی بجلی اور عوام کی پریشانی کی, اور فیاض صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سولرز پر پابندی لگا دی جائے. سر میں جاننا چاہوں گی. بالکل, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. میں جیسے بریک پہ جانے کے بعد ہم فارمل گفتگو میں بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ڈش انٹینا پہ پابندی لگی, تو پاکستان میں ڈش انٹینا جو ہے وہ بلیک میں فروخت ہوا تھا. اب ڈش انٹینا کدھر ہے؟ اب کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اسی طرح یہ کچھ سولر کے ساتھ بھی ہوگا, کیونکہ آپ کی حکومتی اخراجات جو ہیں یا حکومتی خزانے کا ایک بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ یوٹیلیٹی بلز کی مد میں. لیکن حکومتی خزانے کا یہ جو حصہ ہے جو بھی یوٹیلیٹی بلز کی طرف ہے, پھر عوام ٹیکسز بھی دے رہی ہے, عوام پیٹرول پرائسز کے اوپر بھی ابھی آئی نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عالمی منڈی میں اگر ہم دیکھیں تو پیٹرول پرائسز اس طریقے سے ریورس ہوئی ہیں, لیکن پاکستان میں اس طرح سے ہمیں چیزیں واپس ریورس ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو کیا یہ ہر چیز کا حصہ عوام سے ہی نکالا؟ اور میں تو ابھی مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ ہم نے جب مہنگائی کے انڈیکس کے اوپر بات کی تو ہم نے غربت کی لکیر ہی اتنی نیچے کر دی کہ ہم نے 8,000 والے کو غربت کی لکیر سے اوپر کر دیا. تو یہ سارا کچھ ہم نے عوام سے ہی نکالنا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے, گورکھ دھندا ہے یہ الفاظ کا نا. بالکل, الفاظوں سے آپ کسی کو امیر کر دیں, کسی کو غریب کر دیں. اب اگر حکومت کی نظر میں 8,000 روپے والا بندہ امیر ہے تو وہ حکومت ہے, حکومت بادشاہ ہوتی ہے. پریکٹیکلٹی بھی تو کوئی چیز ہے نا, پریکٹیکلٹی بھی تو کسی چیز کا نام ہے. ہم اس حکومت کے بات کر رہے ہیں جو حکومت عوام کی فلاح کے لیے بنائی گئی ہے نا. ہم ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے, فار دا پیپل بائی دا پیپل. اس ماہ کا یوٹیلیٹی بل دیکھا بجلی کا؟ میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے, بٹ میں نے پے ضرور کیا ہے. آپ ضرور دیکھیے گا بل. آپ کے بل کے اوپر وہ جو کچھ ٹیکسز وغیرہ تھے نا, اس مرتبہ حکومت نے بڑی مہربانی کی ہے, انہوں نے وہ کھانے ہی ہائیڈ کر دی ہیں. انہوں نے کہا پہلے بتاتے تھے تو عوام چیختے تھے, بتانا ہی نہیں, ہائیڈ کر دیا. انہوں نے کہا زحمت ہی نہ کریں بتانا ہی نہ پڑے, نہ ہو, نہ بجے گا بانس, تو نہ بجے گی بانسری, نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری. انہوں کا بھی اس کو ہی ختم کرتے ہیں. اب انہوں نے سیدھا سیدھا بل بتا دیا کہ بھی اس تاریخ کو آپ نے اتنا جمع کروانا ہے, اگر اس تاریخ کو نہ جمع کروایا تو اس تاریخ کو اتنے جرمانے کے ساتھ آپ نے جمع کروانا ہے. لیکن دیکھیں یہاں پر سوال پھر اگر ہم بات کریں سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کی عوام, دیکھیں عروسہ, اگر آپ لوڈ شیڈنگ ختم کرنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے آپ مفت کی بجلی دینا بند کریں. بالکل, ایک اچھا سوال ہے. 64 کروڑ یونٹ جو ہیں وہ مفت بجلی کی مد میں جو ہے وہ وابڈا کے افسران اور اہلکاروں کو دیے جاتے ہیں. اور ابھی تک ہم کنڈیاں جو ہیں ان کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, کیا وابڈا والوں کو تنخواہ نہیں ملتی؟ بالکل ملتی. کیا جو وابڈا کے نیچے لیسکو, میپکو, گیپکو یا سائپکو ہیں, ان کو تنخواہ نہیں ملتی؟ بالکل ملتی. یا یہ بجلی بناتے ہیں یہ, تو یہ کیوں مفت بجلی لے رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے, یہ حکومت سے ہمیں کرنا چاہیے. جو مفت بجلی ہے وہ کس کے کھاتے میں جائے گی؟ وہ آپ کے کھاتے میں جائے گی, میرے کھاتے میں جائے گی. یہ جو بجلی چوری ہے یہ کس کے کھاتے میں جائے گی؟ اچھا سوال. میں گزشتہ دنوں FIA کے ڈائریکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے مجھے بتایا, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو بجلی چوری کی آپ کر رہے تھے, تو اس نے مجھے بتایا کہ تقریباً 80 کروڑ یونٹ جو ہے اس کی چوری کی ہم تفتیش کر رہے ہیں. سر اندرون لاہور میں ابھی تک سر عام کنڈیاں لگی ہوئی ہیں, وہ آتی ہے جس دن پولیس نے آنا ہوتا ہے اس دن وہ اتارتے ہیں, اور اس کے جانے کے بعد دوبارہ لگا دی جاتی ہے. یہ چھوٹی بات ہے, آپ نے میرے ڈیجٹ پہ غور نہیں کیا. 80 کروڑ یونٹ کی چوری, ویری بگ نمبر. اچھا, اب اس کو یہ کیا کرتے ہیں کہ جس علاقے میں بجلی چوری زیادہ ہوتی ہے اس علاقے کے صارف کی شامت آ جاتی ہے. بالکل, ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے بھی اس ماہ آپ نے آپ کو یہ ٹارگٹ ہے, یہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ یونٹ جو ہیں یہ آپ نے وہ جو آپ جیسے میرے جیسے بغیر کنڈی والے صارف ہیں نا, بالکل ان کے کھاتے میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیس بھی اب خون کھاتے میں چلا گیا, وہ کیس بھی اب ختم ہو گیا, فائل بند ہو گئی. وہ جو وابڈا کی تفتیش جاری تھی نا بجلی چوری کے حوالے سے, وہ بھی بند ہو گئی. اب لوڈ شیڈنگ کیوں نہ ہو, آپ پرانے سامان کے ساتھ مارکیٹ میں موجود ہیں, کیا ایسی نئی چیز ہے وابڈا کے پاس, کیا ایسی نئی چیز ہے لیسکو یا جو دیگر بجلی ساز کمپنی ہیں ان کے پاس؟ میں نے آپ کو ایک مثال دے دی چھوٹی سی, گزرتے ہوئے کسی بھی ٹرانسفارمر کی طرف دیکھیے گا تو وہاں ڈی کے ساتھ ایک پتھر بندھا ہوگا, تو اس کا مطلب ہم آج بھی پتھر کے دور میں ہیں. تو سر وہ تمام فنڈز, مطلب چاہے وہ یوٹیلیٹی بلز کی صورت میں جا رہا ہے یا وہ کسی بھی بلز کی صورت میں جا رہا ہے, جب وہ حکومت کے کھاتے میں جاتا ہے اور حکومت ان سے کم از کم اپنے انفراسٹرکچر کو تو بہتر کرنے کی کوشش کرے. پہلے ہمیں چاہیے نا, ہمیں نہیں, ہمارے حکمرانوں کو, ہماری بیوروکریسی کو چاہیے کہ ہم اپنے اخراجات کم کریں. بالکل کریں.
اس کے اوپر ہم نے سر بڑی دفعہ کوشش کی ہے، تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ جو سرکاری دفاتر سے بجلی کا ضیاع ہے وہ کس کھاتے میں پورا ہوگا؟ اور سر صرف آفیسر کے آنے سے پہلے اس کے ریٹائرنگ روم اور اس کے مین آفس کا کمرے ٹھنڈے کرنے کی ٹھنڈے جو کرنے عادت ہے، گھر سے نکلتے ہی وہ شروع ہو جاتا ہے۔ سر ایک عام سوال ہے، ایک جو بھی افسران ہیں ان کے آنے سے پہلے جو کمرہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اگر ان کے گھر کے بلز اگر وہ خود ادا کرتے ہیں، کیا وہ اپنے جانے سے 1 گھنٹہ پہلے اپنا کمرہ ٹھنڈا کرتے ہیں؟ یہی تو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں سر ہم اپنے کمرے سے جب باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یونٹ 1 بھی اوپر گیا تو بجلی کا بل اتنا بتا کر آئے ہم گا، تو میرے خیال میں میٹر کے پاس وہ باقاعدہ ناکہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کتنے یونٹس اوپر جا رہے ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے نا اس قوم کی یہ بیوروکریسی ہے۔ اصل ذمہ دار ہم تو حکمرانوں کو کہتے ہیں نا جی حکمران یہ کر رہے ہیں، حکمران وہ کر رہے ہیں، حکمران کی باری بڑی بعد میں آتی ہے، بیوروکریسی کیا کر رہی ہے۔ ہم میں سے کسی نے پوچھا کہ سیکٹری پانی بجلی کیا کر رہے ہیں؟ بالکل، وہ کس چیز کے مفت یونٹ لے رہے ہیں؟ ایک میٹر ریٹر کس چیز کا مفت یونٹ لے رہا ہے؟ لیکن سر ان سب سے پوچھنے کے لیے بھی قانون سازی تو انہی حکمرانوں نے کروانی ہے نا، یہ چیزیں تو چینج ہم ہی نے کرنی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی یا قومی اسمبلی کی نا، ہم جو رنگ برنگے بل وہاں پر پیش کرتے ہیں، ہم نے یہ بل پیش کر دیا کہ اگر کسی کے گھر میں ہمیں ٹاور لگانا ہے اور وہ ہمیں جگہ نہیں دیتا تو ہم قبضہ کر لیں گے، ہم اس کو جرمانہ کر دیں گے۔ یہ ہمیں بل پیش کرنے کا حکمرانوں کو پتہ ہے، اپنے ہر سال تنخواہیں بڑھانے کے بل پیش کرنے کا انہیں پتہ ہے، تو یہ بلز پیش کرنے کا خیال انہیں کیوں نہیں؟ الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ یہ تو آپ بتائیں گے۔ نہیں الیکشن کب ہونے ہیں؟ میں 3 سال 28 میں ہوں گے الیکشن، بالکل، تو پھر اس سے ٹھیک 6 ماہ پہلے نا ان سب حکمرانوں میں درد جاگے گا عوام کا۔ وہ تو ہر الیکشن سے 6 ماہ پہلے جاتا ہے۔ پھر آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان تمام مسائل میں نہیں چاہتا، میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی ان تمام مسائل سے گزر رہا ہوں۔ میں بھی پیٹرول اب بھی 2 روپے لیٹر مہنگا لے رہا ہوں۔ بالکل، اگر گورنمنٹ کی طرف سے 297 روپے یعنی 297 روپیز ہے تو اب بھی 301 روپے کا ہی مل رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جب یہ گیا تھا تو یہ آئی تھنک 265 سے گیا تھا، 260 پہ گیا تھا، 260 سے اوپر گیا تھا، تو مطلب ابھی بھی ہم واپس اپنی اس پوزیشن پر نہیں آئے، پیٹرول اپنی یعنی پوزیشن جتنی آپ متاثر ہیں نا اتنا بھی میں بھی متاثر ہوں۔ میرے بھی گھر کی اسی طرح بجلی جاتی ہے، اور یہ خاص طور پہ رات کے وقت، اور خاص طور پر یہ جو پچھلے 2 سے 3 ہفتے اس میں یہ معاملات کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے گرمی ہے نا۔ اب آگے مونسون شروع ہو رہا ہے، بارشوں کا اسپیل آئے گا، جیسے جس جگہ بارش گری سر وہاں مونسون کا آپ نے ذکر کیا، آخری جاننا چاہوں گی کہ اب آگے مونسون آ رہا ہے، چیزیں اور خراب ہوگی تو صورتحال بھی اور خراب ہوگی، تو چیزیں مینج کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ کیا کوششیں ہیں جو کی جا سکتی ہے؟ میں حکومت کی بات نہیں کری، عوام کو کیا اپنی آسانی کے لیے بہتری کرنی چاہیے؟ عوام صرف دعا کریں، یہ میرا مختصر سا جواب ہے آپ کے اس لمبے چوڑے سوال کا۔ ٹھیک ہے جی، عوام کے لیے آخر میں صرف دعائیں رہ جاتی ہے۔ فیاض ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کافی باتیں ہم نے کی آپس میں، بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی، اور مورل آف دا جو پورا ہمارا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ عوام اپنے مسائل کے لیے کم از کم دعا ضرور کیا کریں، 5 جانہ نماز میں ہم ایک دوسرے کو یاد رکھیں، کیونکہ یہی ایک سلوشن ہے، اسی سے ہی شاید ہم اپنی چیزیں بہتر کر سکتے ہیں۔ باقی جہاں تک رہ گئی حکومتی مسائل کی بات، اس پر حکومت کے دعوے تو بہت سارے سنے جاتے ہیں، حکومت کی طرف سے انیشیٹوز بھی بہت سارے لیے جاتے ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کتنی ہے، اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ابھی بھی ابہام کا شکار ہے۔ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن آج کے لیے مجھے دیجیے اجازت، پھر ہوگی ملاقات۔ اللہ حافظ۔